Keeping an eye on Pakistan's problem and aggressively looking for their solutions. Welcome to Hawk Eye with Faisal Awan. In फिजाओं से आगे जहां और भी हैं. सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट फैसल अवान और आपको हॉकाई के लाइव शो में खुशामदीद कहता हूं। सामीन कराम, आज से 71 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने 23 मार्च सन 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में एक जलसा किया था। वो जलसा जिसने पाकिस्तान बनने की बुनियाद डाली, एक ऐसा जलसा जिसमें लोगों का समंदर उमड़ आया, एक ऐसा जलसा जिसमें रंग, नस्ल, जुबान से बालातर होकर एक ही नारा लगा, और वो नारा था लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। उस जलसे ने उस वक्त की बड़े सगीर की अवाम में एक ऐसी रूह फूंकी थी कि हसूल पाकिस्तान की खातिर बड़े सगीर की अवाम ने अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन ये सवाल तक ना किया कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा। क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक उस मिंटो पार्क में बेशुमार जलसे हुए, लेकिन शायद उनमें से कोई जलसा भी पाकिस्तान की तकदीर ना लिख सका। लेकिन फिर 30 अक्टूबर 2011 के दिन इमरान खान साहब की क़यादत में एक जलसा हुआ, एक ऐसा जलसा जिसने 64 सालों में शायद पहली दफ़ा रंग, नस्ल, ज़बान से बालातर होकर अवाम ने शिरकत की। एक ऐसा जलसा जिसको देखने और इसमें शिरकत के लिए लोग दीवाना वार आए। कोई गाड़ी में आया तो कोई मोटरसाइकिल पर, कोई साइकिल पर आया तो कोई अपने पाँव पर, और जिसके पास पाँव नहीं थे वो बैसाखियों पर आया। ऐसा महसूस हुआ गोया तारीख 71 साल पहले चली गई हो। इस जलसे के असरात अभी तक मुल्क की सियासत को हिला रहे हैं, और अब देखना यह है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कामयाब जलसा क्या मुल्क की सियासत को हमेशा के लिए तब्दील कर पाएगा? क्या ये जलसा मौजूदा पाकिस्तान को कायदे आज़म और इकबाल का पाकिस्तान हकीकी मानों में बनाने की बुनियाद रख पाएगा? क्या ये जलसा पाकिस्तान के अवाम जो कि इस वक्त भूख, गुर्बत, नंग, अफलास की चक्की में पिस रहे हैं, उनसे उसको निकाल पाएगा? क्योंकि कुछ तज्जिया निगार और बाज़ सियासी जमातें इस जलसे की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठा रहे हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ तज्जिया निगार और एडिटर द नेशन जनाब सलीम बुखारी साहब, जो माजी में बोलता पाकिस्तान टॉक शो के होस्ट भी रहे हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने बड़े कम वक्त में मुझे इस शो में आने का वो इस शो में आए। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शेख इलाही साहब, आप एडवाइज़र टू द चेयरमैन इमरान खान हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब अली खान साहब, जो कि पाकिस्तान फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं और तज्जिया निगार भी हैं। हाल ही में उनके कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं मुख्तलिफ फोरम्स पर। मैं अपने तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मैं जनाब सलीम बुखारी से करूँगा। सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले खुशामदीद और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब का ये जो कामयाब जलसा था, उनकी मुस्तकबिल की कामयाबी क्या इस जलसे की बुनियाद पर प्रेडिक्ट करना जायज़ है? देखिए, दो बातें जो है वो मद्देनजर रखनी चाहिए। एक तो ये कि इसमें कोई शुबा नहीं कि तवील अरसे के बाद मिंटो पार्क जिस तरह से आबाद हुआ और बसा उस दिन, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और यकीनन उसका कंपैरिजन जो है उसी 70 साल पहले के जलसे से किया जा सकता है जिसका जिक्र आपने अपने इब्तिदाइये में किया। मैं समझता हूँ एक तो ये जलसा जो है ये तब्दीली की फिजा जो है उसका पहला झोंका है। इसके बारे में किसी को कोई मतलब इख्तिलाफ नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। लोग दर हकीकत आए घरों से उस जलसे में शिरकत के लिए, और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी जो शायद सियासी जलसों में नहीं जाते पहले। इसी को मैं कह रहा हूं कि ये इशारा है उस तरफ के वो लोग जो कभी घरों से निकलते नहीं थे। आज जिस तरह के सुइसाइड बॉम्बिंग होती है, जिस तरह के इंसिडेंट होते हैं, इतने बड़े मॉब में घरों से चला आना, और एक बड़ी तादाद में खवातीन भी इस जलसे में वहां पहुंची हुई थी। तो जलसा जो है ये इब्तिदा तो तब्दीली की है। देखना ये है कि इमरान खान साहब आइंदा आने वाले वक्त में अपने कार्ड्स कैसे खेलते हैं, किस मैच्योरिटी का, किस सोबराइटी का और किस सीरियसनेस का मुजाहरा करते हैं, ताकि वो इस इतने बड़े जम्मे गफीर को, जिसकी इब्तिदा उन्होंने लाहौर से किया और अब वो और भी जलसे करने वाले हैं, गुजरावाला में उससे पहले उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया था, उसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे इनटू इफेक्टिव वोटर्स जो आने वाले इलेक्शन में उनके लिए जाके वोट देंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि इसने यकीनी तौर पर यहां पर सियासतदानों की नींदें हराम की हैं।
آپ پنجاب کی مثال دیجیے، کیونکہ یہ دارالخلافہ ہے پنجاب کا لاہور، یہاں پر یقیناً وہ تسلیم کریں یا نہ کریں اس کا پبلک میں اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز جو یہ سمجھتی تھی کہ پنجاب عمومی طور پر اور لاہور خاص طور پر ان کا گڑھ ہے، وہاں جس طرح کی ابتدا عمران خان نے کی ہے اس سے ان کے سیاسی حریف یقیناً پریشان۔ اچھا بخاری صاحب، ایک سوال یہ بھی اٹھا رہے ہیں اور ابھی تک بعض تجزیہ نگار بھی اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان کا جو سیاسی شعور ہے وہ ابھی تک اتنا پختہ نہیں ہوا۔ اب یہ سوال آپ کے تجزیے میں کس حد تک جائز ہے؟ کیونکہ ان کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ کوئی 5-7 سال پر محیط نہیں ہے، ایک مسلسل 16-17 سال کی مسلسل جدوجہد پر محیط ہے۔ تو یہ کون سا پیمانہ ہے جو کہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ فلاں شخص کا شعور سیاسی طور پر پختہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور عمران خان صاحب کے بارے میں اب یہ کہنا کس حد تک درست ہے؟ میرے خیال سے یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہ کہنا کہ وہ اس دشت کے کوئی نئے سیاح ہیں یا وہ امیچور ہیں، یہ میرے خیال سے زیادتی بھی ہے اور حقائق سے چشم پوشی بھی ہے۔ تو ان کو پری میچور کہنا یا یہ کہنا کہ انہیں بھی بہت کچھ سیکھنا ہے، اس سے بہت کم عمر کے سیاستدان جو ہیں وہ اس وقت حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو میچورٹی تو ان کے پاس ہے، اور ٹریک ریکارڈ جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سیاستدانوں کے لیے، ان کا ٹریک ریکارڈ بہت صاف ہے۔ یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے ان کا، کسی بھی حوالے سے اگر آپ اس کو انالائز کر کے دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جائز ہے۔ ایک بات اور آپ نے کی تھی کہ ان کے جلسے کے بارے میں کچھ سوال بھی اٹھتے ہیں، ان کے کچھ مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا تھا اس کو، کوئی کہتے ہیں جی انہوں نے فنڈنگ کہیں اور سے لی تھی۔ میرے خیال سے یہ ساری وہ ہذیانی کیفیت ہے جہاں وہ پراپرلی رسپونڈ نہیں کر پا رہے عمران خان کے اتنے کامیاب جلسے کے حوالے سے۔ تو یہ سارے سوال تو اٹھتے رہیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان، اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کی سی کی میٹنگ تھی کہ اگلا جلسہ ان کا کراچی میں ہوگا۔ کراچی کے حوالے سے ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایم کیو ایم کا گڑھ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں لاہور سے بھی بڑا جلسہ وہاں کروں گا۔ اگر وہ ایسا کر پاتے ہیں اور اس کو مینٹین کر پاتے ہیں اس مومنٹم کو، تو میرے خیال سے ہی از گوئنگ ٹو ریئلی جولٹ دا انٹائر پولیٹیکل سین۔ اچھا، کچھ تجزیے میں نے سنے ہیں، اس میں آپ نے شاید اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہیں کوئی ایجنسیوں کا ہاتھ ہو یا کچھ اس طرح سے بات ہو۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں یا کہ دیکھیے یہ یقیناً آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا جو سوال اٹھائے جا رہے تھے، کچھ کا کہنا تھا جی کہ فوج نے ان کی مدد کی ہے، کچھ نے کہا، یہ باقاعدہ الزام لگائے گئے ہیں، کچھ نے کہا یہ ایجنسیوں نے آرگنائز کیا تھا جلسہ، کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ فوج نے اپنے لوگ بھیجے تھے ان جلسوں میں۔ تو اس کانٹیکس میں اس کو یا انالائز کر رہا تھا یا شاید میں اس حوالے سے سوال پوچھ رہا تھا اپنے مہمانوں سے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔ میں نے ابھی تک یہ سوال خود سے نہیں اٹھایا کہ یہ جلسہ جو ہے یہ ایجنسیوں کی حمایت سے یا فوج کی حمایت سے ہوا تھا۔ اچھا، اب میں شیخ صاحب کی طرف آؤں گا۔ شیخ صاحب، آپ اس الزام کو کس طرح، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ تجزیہ نگار اور بہت ساری سیاسی جماعتیں جن کو اب اپنا سیاسی مستقبل جو ہے وہ خطرے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے وہ ایجنسیوں نے کرایا، جس قسم کی آرگنائزیشن تھی، جس قسم کی جو اس میں وہ کہتے ہیں پیسہ خرچ ہوا، پیسہ کہاں سے آیا۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ لوگوں کو پنڈی کا آشیرواد حاصل تھا اس سلسلے میں؟ فیصل السلام علیکم۔ فیصل، بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو جلسہ تھا، جو الزام جو لگا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر بنا سکتی ہے، چیزیں کر سکتی ہے جب مشورہ لگتا ہے، لیکن دے کین ناٹ میک اے لیڈر جو ہوتا ہے وہ عوام بناتی ہے۔ اور یہ جلسہ تھا، اگر آپ دیکھیں کہ اس میں جو ابھی جو سلیم صاحب نے بھی کہا کہ اس میں جو لوگ جو آئے ہیں وہ ایک ڈفرنٹ کائنڈ آف کراؤڈ تھا۔ وہ کراؤڈ جو پہلے جو پولیٹیکل سین میں اپنے آپ کو اتنا ایکٹیو نہیں سمجھتا تھا، آپ اس میں بات ہے کہ اس ماحول میں جہاں پہ بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، گھر سے نکل رہے تھے، اس ماحول میں لوگوں نے وہاں پہ نہ کوئی خان صاحب بھی آپ دیکھیں، کوئی جس طرح میاں صاحب کے جلسے میں دیکھتے ہیں کہ وہ میلوں دور کھڑے ہوتے ہیں لوگوں سے، وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ عوامی جلسہ تھا، یہ ایک سائن آف چینج ہے کہ لوگ جو ہے وہ اب اس طرح تنگ آ چکے ہیں کہ دس از ناؤ انف، مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ اب ان کو ایک خان صاحب کی شکل میں ایک خوف نظر آ رہی ہے۔ اور یہ اس موقع پہ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری بن چکی ہے کہ ہم نے جو عوام کو جو خوف دی ہے ہم اس کے اوپر پورا اترے۔
اور یہ ہم نے ایک بہت بڑی انڈرٹیکنگ دی ہے، اور انشاءاللہ میرے حساب سے ہم اس چیز میں پورا اتریں گے، اور ہماری پارٹی اس والے میں تیار ہے، اور جو لوگ اس پارٹی میں جوائن کر رہے ہیں ابھی تو نہیں، پہلے سے بھی جوائن کر چکے تھے، وہ لوگ آئیڈیالوجی کی بیس پہ آئے تھے، جن کو جو واقعی اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی کی لالچ میں نہیں آئے تھے یہاں پہ. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ صرف جو ہے نا وہ جو بدحواس ہو چکے ہیں جو ہمارے مخالفین، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے. مطلب ہے عوام کو آپ نہیں نکال سکتے، اسٹیبلشمنٹ کس عوام کو نکال سکتی ہے؟ تو عوام جو نکلی ہے اور جس طریقے سے نکلی ہے اور جس قسم کا کراؤڈ تھا، تو یہ سیلف ایویڈنٹ ہے کہ جو ان کے ایلیگیشنز ہیں وہ ٹوٹلی انفاؤنڈ ہے. اوکے، آپ مجھے اچھا، جس طرح کا آپ لوگوں نے جلسہ کیا ہے، اس میں جماعت اسلامی جو ہے 1970 کی آخری کی دہائی میں اور اس کے بعد بھی کئی مواقع پہ جماعت اسلامی نے بھی بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، لیکن آخر میں ہوتا یہ تھا کہ ان کو کچھ سیٹیں 5-6 سیٹیں لے لیں، 8-9 سیٹیں لے لیں، اس سے زیادہ وہ کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے دھرنے اور ان کے جلسے وہ بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے. تو اس بات کو آپ لوگ کس طرح سے، آپ کو اتنی شیورٹی ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ لوگ جو ہیں وہ کلین سویپ کر پائیں گے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے؟ فیصل، بات یہ کہ ایک جلسہ کس چیز کی انڈیکیشن نہیں ہوتی کہ ہم ملک کلین سویپ کریں گے. یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آگے کس طرح لیول بنتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک ایشور کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی عوام یہ ایک ریفلیکشن ہوتی ہے. آپ ایک جلسے کا ماحول دیکھیں، اس کا جو لوگوں کا جو جوش دیکھیں آپ، جو اس کا اگر آپ جلسہ کو آبزرو کیا ہے تو وہ ایک عجیب قسم کا ماحول تھا. اٹ واز پاکستان کو یہ یونائٹ کرنے والی بات تھی. اس جلسے نے ایکچولی پورے پاکستان کو جگا دیا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ تعالی یہ چیز جو ہے یہ جو تحریک انصاف کی جو اسٹرگل تھی، یہ اب ایک موومنٹ بن چکی ہے، اور یہ موومنٹ جو ہے یہ ٹو سیو پاکستان ہے. یہ اب بیسکلی جو اسٹیٹس کو ہے، جتنے بھی ہے، نواز شریف ہے، زرداری صاحب ہے، یہ اے این پی ہے، جتنے لوگ ہیں، ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹ کسوٹ کے اتنا برا حال میں لے گئے ہیں. ہمارے تمام انسٹیٹیوشن کو انہوں نے تباہ کر دیا. لٹرلی اگر آپ خود دیکھیں کہ آپ کا جتنے بھی انسٹیٹیوشن تھے، آپ کے پی آئی اے دیکھیں، آپ اپنے ریلوے دیکھیں، آپ اپنا اسٹیل میں دیکھیں، ان لوگوں نے ہمارے ملک کو بالکل اس تباہی کے دھانے پہ لے آئے کہ جہاں پہ اگر یہ لوگ ہماری عوام نہیں جاگتی اب تو ہمارے لیے سرداروں کا مسئلہ بن چکا ہے. پاکستان میں ابھی لیونگ جو مطلب ہے کہ ہمارے پاکستان میں لائٹ نہیں ہے، جو بیسک فیسلٹیز ہے. میں امریکہ میں رہتا ہوں تو امیجنیشن نہیں آ سکتا کہ لائٹ نہ ہو، جو بیسک فیسلٹیز ہیں. تو ہم نے اپنے لوگوں کو بالکل ڈپرائیو کر کے ایک اس حساب سے لے گئے کہ لوگ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں، اور اس ڈیسپریشن میں ان کو جو امید نظر آ رہی ہے وہ تحریک انصاف میں نظر آ رہی ہے. اور تحریک انصاف کے اندر جو ون تھنگ آئی کین ایشور یو کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہے. یہ باقی لوگ ہیں، یہ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. میرا مطلب ہے اس میں میرا کوئی دو رائے نہیں ہے. 100% میں اس میں شور ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے دماغ میں صرف اور صرف گورنمنٹ آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس گورنمنٹ سے کیا نکال سکتے ہیں، اور یہ لوگ جتنی لوٹ مار کر سکتے ہیں اس میں کنٹینیو کیا ہوا انہوں نے کام. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں اشور کر سکتا ہوں کہ جو عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر جو ان کا ویژن ہے اور جو ہماری تحریک انصاف کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان بچانے کا ایجنڈا ہے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں. بالکل صحیح. ابھی علی میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ابھی شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ جو تحریک انصاف کا ایجنڈا ہے، جو تحریک انصاف باتیں کر رہی ہے وہ پاکستان کو بچانے کی باتیں کر رہی ہے. اب آپ ایک تجزیہ نگار کے اعتبار سے وہ کون سی ایسی چیز عمران خان میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف جنگ کرنی ہے، احتساب کرنا ہے، الٹا لٹکانا ہے، برابری کی بنیاد پر خارجہ پالیسی کی باتیں، اور یہی باتیں جو ہیں مسلم لیگ نون والے بھی کر رہے ہیں. تو ان میں اور اس میں کس طرح سے آپ ڈفرینس کریں گے جو وہ باتیں کر رہے ہیں؟ یہ دونوں تقریباً مور اور لیس سیم باتیں کر رہے ہیں. فیصل، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ویری نائس ٹو سی سلیم بخاری صاحب اینڈ شیخ صاحب. یو مائٹ فائنڈ مائی میرا جو جواب ہے وہ آپ کو شاید تھوڑا دھچکا دے. میرے خیال میں عمران خان میں کوئی ایسی خاص بات نہیں، صرف ایک خاص بات ہے، وہ یہ ہے جو ان کے لیڈرز ہیں. میں نے پچھلے 5-6 آرٹیکلز جو لکھے ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں لکھے. بہت سے لوگ مجھے اس کے اوپر مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں، بہت سے لوگ مجھے اس کے اوپر فون ملا رہے ہیں. میں نے سب کو یہ کہا جی یہ عمران خان کے حق میں نہیں لکھے. جس دن منٹو پارک میں وہ جلسہ ہوا اس دن مینار پاکستان سامنے نہیں کھڑا تھا.
اس دن وہ مینار پاکستان جو ایک عمارت تھی، جو ایک بلڈنگ تھی، جو ایک مانیومنٹ تھا، وہ مینار پاکستان نہیں تھا. مینار پاکستان اصل میں اس وقت وہ لوگ تھے، وہ نوجوان تھے، وہ حضرات تھے جو نیچے اس کے موجود تھے. وہ ایک سمبل تھا. اور میری نظر میں عمران خان اکتوبر 30 کے جلسے کے بعد ایک سمبل بن چکا ہے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف میں 30 اکتوبر سے پہلے بھی کوئی اور اس کے بعد بھی کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی. صرف ایک تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی ہے جو پاکستانی نوجوان نسل نکل کے باہر آئی ہے. ہمارے تجزیہ نگار سلیم بخاری صاحب بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں. ان کا ایکسپیرینس، ان کی باتیں، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ میرے خیال میں اس بات سے مجھ سے ایگری کریں گے کہ عمران خان کے جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ پچھلے 14 سال سے وہی کچھ کر رہے تھے جو آج کر رہے ہیں. وہ پچھلے 14 سال سے 15 سال سے وہی کچھ کہہ رہے تھے جو آج کہہ رہے ہیں. جو سب سے بڑا فرق جو آیا نا، وہ ہے نوجوان نسل کا باہر نکل کے آنا. دیکھیے ہمارے ملک میں جو پہلے نوجوان حضرات تھے، ان کے بارے میں ٹیلی ویژن چینلز پہ آج سے 3 ہفتے پہلے، 30 اکتوبر سے پہلے اگر آپ دیکھیں، پاکستان کا مستقبل بہت برائٹ ہے. کیوں جی؟ نوجوان نسل ہے. پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ کمال کر کے دکھائے گا. کیوں جی؟ کیونکہ ایک نوجوان نسل ہے جن کے پاس ویژن ہے، جو محبت کرتے ہیں اس ملک سے، جو کہ بری چیزوں سے اب وہ نوجوان نسل اتر چکی ہے پالیٹکس میں. اور جب وہ نوجوان نسل اتری ہے اور لوگوں کو سب سے بڑا جو انبلیویبل ایسپیکٹ تھا، اور ابھی آپ دیکھیے کہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، میرے خیال میں سلیم بخاری صاحب آپ کو بہت اچھی طرح بتا سکیں گے کہ یہی جو بہت بڑے بڑے نیوز اینکرز اور ٹیلی ویژن کے سٹارز جنہیں میں کہتا ہوں نیوز اینکر سے زیادہ، وہ اور بہت بڑے بڑے تجزیہ نگار ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں اور اسی نوجوان نسل کے بارے میں، انہی لوگوں کے بارے میں جن کو بہت بڑا کمال بتایا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ جی یہ نوجوان نسل کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے عمران خان جو ہے نا وہ ایک سمبل ہے. عمران خان سمبل ہے ایک ہوپ کا. عمران خان سمبل ہے ایک امید کا. عمران خان سمبل ہے ایک چینج کا، اینٹی سٹیٹس کو کا. ان کی جو محنت تھی نا، دیکھیے ہم نے جتنی بھی ریسرچ کی، قائد اعظم ایک حد تک انہوں نے اپنی لیڈرشپ سکلز دکھائے، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، آرگنائز کیا. پاکستان میں میرے خیال میں عمران خان کے علاوہ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ نوجوانوں کو باہر نکال لے اور لے کر آئے. ان کی آنیسٹی، ان کا کرزما، ان کا اسٹارڈم، وہ تمام چیزیں جو عمران خان میں تھی وہ پاکستان میں یعنی کہ آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ حقیقت میں وہ کچھ کر سکتا ہے، جو کہ پاکستان بننے کی بنیاد ڈلا، وہ عمران خان ہے. نہیں فیصل، میرے کہنے کا مقصد تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. دیکھیے میں قائد اعظم کی جو لیڈرشپ جو سب سے بڑی سکل تھی نا، وہ یہ تھی کہ انہوں نے پورے برصغیر میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا تھا ایک جگہ پر. عمران خان نے ایگزیکٹلی وہی کام کیا ہے. میں یہ کمپیریزن نہیں کر رہا کیونکہ کمپیریزن دونوں اٹس کمپیئرنگ ایپل اینڈ اورنجز. عمران خان ایک ڈفرینٹ زمانے میں، ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں، ڈفرینٹ علاقے میں پاکستان بن چکا ہے، لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے. جو سکل سیٹ عمران خان کو چاہیے تھا وہ انہوں نے اس کو پروف کر کے دکھایا. ہاں، اور انہوں نے جس چیز کے اوپر کیپٹلائز کرنا چاہیے تھا، جن ریسورسز کے اوپر ٹیپ کرنا چاہیے تھا، جس میں سب سے بڑا ریسورس جو عمران خان کے پاس اویلیبل تھا وہ تھا زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی کمزوریاں، وہ انہوں نے بہترین طریقے سے کیا. جو قائد اعظم کا کام تھا وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ تھا. I will not compare the two, but what I'm trying to say is کہ عمران خان صاحب نے جو کام کر دیا ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. ان کے لیے جو کام تھا نا وہ ڈائریکشن سیٹ کرنی تھی، وہ لوگوں کو آگے لے کر جانا تھا. اب جو کام ہے جو میرے خیال میں عمران خان صاحب کا اور ان کی ٹیم کا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ ابھی اس یوتھ کو، ان لوگوں کو، نوجوان نسل کو جو باہر نکلی اس کو آرگنائز کر سکیں گے، مطلب کہ مومنٹم جو انہوں نے پکڑا ہے وہ برقرار رکھ سکیں گے کہ نہیں؟ میں آپ کو ادھر ایک چھوٹی سی بات کر دوں. I won't take too much time of yours. دیکھیے جب قائد اعظم سے یہ پوچھا گیا تھا نا کہ گل ہے جو آپ کو مانتی ہے، جو آپ کو سننے کے لیے جلسے میں آتی ہیں، آپ ان کو باہر لے کے روڈوں پہ کیوں نہیں نکلتے؟ تو قائد اعظم نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ قائد اعظم نے کہا تھا اٹس اے کراؤڈ رائٹ ناؤ. اگر میں ان کو باہر لے کر نکلا تو یہ لوگ تباہی مچائیں گے، نہ کہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کر سکیں. I have to organize for them first. And this is exactly what Imran Khan has to do. Because دیکھیے اس ملک میں ٹیلی ویژن اور میڈیا نے جو بہت سی چیزیں کی ہیں، اچھی چیزیں، اس میں ایک چیز وہ خراب کر گئی ہے، وہ ہے لوگوں کا ٹیمپرمنٹ اور لوگوں کی جو برداشت کرنے کی حصہ وہ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، میں بخاری صاحب
یہ بات تو اسٹیبلش ہوگی کہ عمران خان کو جو مومنٹم چاہیے تھا اپنے لیے وہ ان کو مل گیا ہے. وہ کون سے ایسے کروشل سٹیپس ہیں جو اب اس مومنٹم کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو کرنے ہوں گے آگے کچھ اگلے چند مہینوں میں؟ دیکھیے دو ایک باتیں میں اپنے جو میرے دوسرے ساتھیوں نے جو باتیں کی ہیں ان کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. ایک تو الیکشن کے بعد جن مسائل کا قوم کو سامنا تھا وہ آج اپنی بدترین شکل میں موجود ہیں. ادارے جو اس وقت شاید اس سے بہت بہتر تھے ان کی بربادی ہو چکی ہے. نام میرے ساتھی نے لے دیے ہیں, ان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. انصاف کا حال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 37 فیصلے کیے, ان میں سے کسی ایک پر عمل نہیں ہوا. تو یہ جو سارا گیپ تھا یہ بھی بہت بڑی وجہ بنا ہے لوگوں کا عمران خان کی طرف دیکھنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی ہو چاہے نواز لیگ کی ہو, اس کا ڈسکنیکٹ ہے عوام کے ساتھ, ایک لوگوں کے ساتھ ایک ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے, جس کی وجہ سے لوگ بڑی تعداد میں جو ہے وہ اب عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ ایک تو ان کا ٹریک ریکارڈ بہت صاف ہے. دو چیزیں ان کے ذمہ لگائی تھی شاید قوم نے, کیونکہ قوم نے اس میں اپنا پیسہ دیا تھا. ایک تو کرکٹ تھی, وہ اس کے ورلڈ کپ لا کے انہوں نے اپنی ذمہ داری نے دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے کہ وہ اپنی قسم کا ایک بہت ہی کامیاب پروجیکٹ ہے. لہٰذا لوگ جو ہے خاص طور سے وہ پڑھا لکھا طبقہ جو اس وقت عمران کی طرف دیکھ رہا ہے وہ ٹریک ریکارڈ پر بہت بلیو کرتے ہیں کہ کسی کی پرفارمنس کیا رہی ہے. ہماری چاہے حکومت پنجاب کی ہو چاہے سینٹر کی ہو, دونوں کی ہی گورننس کا لیول سب زیرو ہے, زیرو بھی نہیں ہے, سب زیرو ہے. لہٰذا ان ساری وجوہات کی بنا پر لوگوں نے عمران خان کی طرف دیکھا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا پڑے گا. دیکھیے اس وقت ان کے لیے ٹاپ پرائرٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ کون سے نئے لوگ ان کو اب جوائن کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کی ٹیم مکمل ہو سکے. اگر تو انہوں نے وہی کرنا ہے جو باقی کی سیاسی جماعتیں کرتی ہیں کہ وہ جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو, چاہے کچھ بھی ان کا ٹریک ریکارڈ ہو, ان کو شامل ضرور کروانا تاکہ سیٹیں جیتی جا سکیں. دیٹ ول بی اے مسٹیک عمران خان ول میک وچ ہی شوڈ ناٹ. تو اصل میں بات یہ ہے, میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو کراؤڈ ان کے ساتھ آیا ہے, یہ جو لاہور کا جلسہ کامیاب ہوا ہے, گجرانوالے میں انہوں نے بہت اچھی ریلی کی ہے, اس کو اب ایکچولی ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو ایکچوئل ووٹر. اس کے لیے کنسسٹنٹلی نہ صرف یہ کہ انہیں مومنٹم قائم رکھنا پڑے گا بلکہ اپنے فیصلے ایسی صورت میں کرنے چاہیے جن سے ان لوگوں کا کانفیڈنس ان کے اندر اور زیادہ انہانس ہو. اگر انہوں نے بائی ڈیفالٹ وہی غلطیاں کی جو دوسری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں تو آئی ایم افریڈ عمران ول ہیو ٹو تھنک ٹوائس. اچھا, یہ جو آپ نے دوسرے لوگوں کی پارٹی میں شامل ہونے کی بات کی ہے, عمران خان کی کامیابی یا ناکامی میں ان لوگوں کا کتنا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہ میک اور بریک قسم کی صورتحال ہے عمران خان کے لیے. He has to take the right decision. He has to select a team which can really help him go to the polling booths. علی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے فیصل, جو ون تھنگ دیٹ آئی وانٹڈ ٹو سے, دیکھیے میں مسعود شریف خان خٹک صاحب ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے آنے کے لیے تحریک انصاف میں. میں نے وہ پوری لائیو کوریج ہم نے ان کی مسعود خٹک صاحب کا اس ڈیسیجن میکنگ میں ہم لوگ ہم نے ان سے بات چیت ہوتی رہی, ہم نے ان کو جانتے رہے, دیکھتے رہے کیسے ہو رہا ہے. ولید اقبال صاحب کے ساتھ جب وہ کر رہے تھے اس سے پہلے بھی ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی, ان کے جوائن کرنے کے فوراً بعد آئی واز the first person he gave an interview to. دیکھیے بات سلیم بخاری صاحب نے بالکل درست کی ہے, بہت ضروری ہے. لیکن میں آپ کو دیکھیے میں مور آف اے کرٹک پرسن, کیونکہ دیکھیے اگر عمران خان صاحب کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک موومنٹ ہے, دیکھیے پولیٹیکل پارٹی یہ ضرور ہوگی آئیڈیالوجیز اور بیسس کے اوپر, اس نے تبدیل کرنا ہے. یا تو یہ بالکل ختم ہو جائے گی یا یہ پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ تبدیل کر دے گی. اب جس طرح بخاری صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ختم تب ہوگی جب اس کے اندر وہی چیزیں شروع ہو جائیں گی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یا پی ایم ایل این میں ہوتی نہیں ہیں ابھی. اور اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ حضرات ابھی پاکستان پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کر انہوں نے بولنا شروع کیا ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, دیکھیے میں نام نہیں لوں گا, لیکن وہ کچھ جو حضرات آ رہے ہیں دے آر ٹاکنگ ان ایگزیکٹلی same way as PTI کا جو ممبر کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. They are educated, وہ پڑھے لکھے ہیں, ان کو ہر چیز کی انفارمیشن ہے, وہ جانتے ہیں.
رکھتے ہیں ان کو اپنی بات کرنے کے طریقے میں اور الزام تراشی میں ویسے نہیں ہونا ہوگا جس طرح کوئی اور ہوگا. بیکاز جو امیج جو پرسیپشن بن رہا ہے اس وقت نوجوانوں میں اور جو اس وقت بنے گا جو کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پر یہ ہوگا کہ جی لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا کہ یہ وہی کام تو نہیں کر رہے جس طرح باقی لوگ کر رہے ہیں. شیخ صاحب نے دیکھیں یہاں پہ کتنی خوبصورت بات کی, آپ ذرا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے کہ انہوں نے بات کی اور انہوں نے ایک چیز کو, انہوں نے کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کی, انہوں نے کسی کو آگے نہیں لے کر گئے, انہوں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی, انہوں نے کسی کا نام لے کر اس کو کوئی باتیں سنانے کی کوشش نہیں کی. یہ وہ طریقہ ہے جس کو لے کر ہمارے تمام تحریکیوں کو آگے بڑھنا پڑے گا اور آگے چلنا پڑے گا تاکہ پاکستان میں ایک نیا کلچر ڈیولپ ہو. کیونکہ اگر یہ نیا کلچر ڈیولپ نہ ہوا, فیصلہ یہ بات اپنے پاس لکھ لیجئے, یا تو تحریک انصاف پاکستان میں ایک نیا کلچر ڈیولپ کرے گی یا پھر وہ کمپلیٹلی اسی جگہ پہ چلی جائے گی جس طرح وہ 30 اکتوبر سے پہلے تھی. اور اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے کیونکہ جب وہ اگر وہ اس طرح ہو گئی جس طرح پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے, تو میں نے اپنے پچھلے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ when you do not argue with fools because they will bring down to their level and then they will beat you with experience. So let us not become fools. میں شیخ صاحب کے پاس ادھر جاؤں گا کہ ادھر اتحاد کی باتیں ہو رہی تھیں. میرا ایک سوال ہے شیخ صاحب سے, جو کہ بنیادی سوال کافی لوگ بھی اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بیسکلی ایک انقلاب کی علامت ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انقلاب لے کر آئیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ادھر اس میں دوسری پارٹیوں کے بھی لوگ آ رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ناراض ہو گئے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کہ شاید اپورچونسٹ ہیں. تو پارٹیاں بدل کر, وفاداریاں بدل کر پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے سمجھتی ہے کہ وہ انقلاب آ جائے گا جس کی وہ عوام کو امید دلا رہے ہیں؟ فیصل دیکھیں, دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگ ہوتے ہیں جو سسٹم کو کرپٹ کرتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کرپٹڈ بائی دا سسٹم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہماری پوری قوم کو ان لوگوں نے ایک حساب سے کرپٹ کر دیا ہے. مطلب ہے کہ جو سسٹم نے وی آر پارٹ آف دا سسٹم. اور اگر آپ اپنی اکانومی کو دیکھیں تو 50% ہماری اکانومی بلیک اکانومی ہے. مطلب $458 بلین کی ہماری ٹوٹل اکانومی جی ڈی پی ہوگی. تو اس پہ اب آپ دیکھیں کہ پارٹی جو تھی, مطلب پہلے دو پارٹی سسٹم ایک حساب سے تھا, اس میں کچھ لوگ مسلم لیگ میں تھے, کچھ لوگ پارٹی میں تھے. ہم لوگ جو ہے اپنی پارٹی میں ہر بندے کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کلین لوگ آئیں. مطلب اس میں ہم لوگ کافی پرٹیکولر ہیں. اور اچھا, اب آنے کے حساب سے تو ہم ہر کو ویلکم کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ جب بات کریں گے کہ ہم کن لوگوں کو اپنی ٹکٹ دیں گے, تو اس ٹائم آج خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم لوگوں نے ابھی سیل بنایا جس کے انہوں نے اناؤنس کیا حامد خان کی رہنمائی میں. جس سیل کا مقصد ہوگا کہ وہ لوگوں کے ساتھی چیک کرے, اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اپنی پارٹی کے لوگوں کو چیک کیے جائیں گے. تو ہم لوگوں نے اس بات کا میک شور کرنا ہے کہ جو لوگ ہمارے کینڈیڈیٹ بنے, اگر وہ نئے آئے ہیں جو ہمارے اپنے پرانے جو پارٹی ممبرز ہیں, اور وہ اس میں ہم پریفر اپنے جو جن لوگوں نے پارٹی کے ساتھ ٹائم گزارا ان کو پریفر کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آنےسٹ لوگوں کو جو ہماری آئیڈیالوجی کے حساب سے چل رہے ہیں. فار ایگزامپل اب جو لوگ جوائن کر رہے ہیں, جیسے محمد خان ہوتی صاحب ہیں, جہانگیر ترین کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ شاید ہمیں جوائن کریں, مسعود شریف صاحب ہیں, ان کے اوپر الزام تھے لیکن پروو نہیں ہوا. اس قسم کے لوگ جو آ رہے ہیں, ہم لوگ مطلب وی ول میک شور کہ ہم کسی کرپٹ پولیٹیشین کو کہ ہم اس سے سیٹ مل جائے گی اور اس کی سیٹ سیکیور ہے کچھ ہے, ہم کسی حالت میں بھی اپنی اس آئیڈیالوجی کو کمپرومائز نہیں کریں گے. اچھا, اور ہم لوگ چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بیسکلی دیکھیں, مطلب ہے لوگ تو پاکستان کے عوام سے آنے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ کوئی اور لوگ آئیں گے. ہم لوگ کو روک سکتے نہیں ہیں. ہم نے تو جو ووٹ بینک بھی ہم نے جو گین کرنا ہے وہ ہم نے نواز شریف سے بھی ووٹ کھینچنا ہے, اور ہم نے پھر پارٹی سے بھی ووٹ کھینچنا ہے, اور انشاءاللہ ہم نے اے این پی سے پورا ان کا ووٹ کھینچ لینا ہے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو پارٹی میں لوگ شامل ہوئے ہیں, ہمارا سلیم بخاری کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو لوگ پارٹی میں آ رہے ہیں, دو گروپس بن گئے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف میں. ایک گروپ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ویلکم کرے, دوسرا گروپ جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں یہ بات یہ کتنی حد تک درست ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ ایک پرسیپشن ہے. دیکھیں, جو نئے لوگ آتے ہیں تو نیچرلی ہم لوگ میرے اپنے حساب سے ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں, پارٹی ویلکم کر رہی ہے, لیڈرشپ ویلکم کر رہی ہے, کیونکہ ہم نے پارٹی کو ایکسپینڈ کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو, اس لیے ہمارے دروازے جو ہے ہر پارٹی کے لیے کھلے ہیں, اور ہم چاہیں گے بلکہ کہ جو اچھے لوگ ہیں, دیکھیں ہر پارٹی میں چور نہیں ہے لوگوں کے. اب لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ واقعی جو ہے نا, کئی لوگوں کے دل ہی بدل گئے ہیں.
مطلب ہے کہ وہ اپنی پارٹیوں سے تنگ آ چکے ہیں, اپنے لیڈر سے تنگ آ چکے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈر اس چیز کا جن کی پیس پہ انہوں نے, اب فار ایگزامپل آپ پیپل پارٹی کو دیکھ لیں, کہ پیپل پارٹی آج پیپل پارٹی ہے, وہ بھٹو کی پیپل پارٹی نہیں ہے, ایک بندہ بھی ان میں سے نہیں ہے. سملرلی نواز شریف وغیرہ کا صرف یہ ایک وہ گروپ ہے جو جن کو اکٹھا کیا ہے, وہ جو انٹرسٹ گروپ ہے, یہ سارے کارٹرز ہیں بیسیکلی. ان لوگوں نے شوگر کارٹرز ہیں, یہ ویٹ کارٹرز ہیں, یہ تمام لوگوں نے یہ پورے صرف بزنس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, ان کو اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ لینڈ لارڈ گروپ ہے جو صرف چاہ رہا ہے کہ جی ہمارے, اب فار ایگزامپل پاکستان میں ان کا انٹرسٹ کیا ہے لینڈ لارڈ گروپ کا, کہ پاکستان کی ہماری 20% اکانومی جو ہے وہ ایگریکلچر بیس پہ ہے, 40% ہماری لیبر جو ایگریکلچر میں انوالو ہے, اور وہاں سے ٹیکس ریونیو زیرو آتے ہیں, مطلب نو ٹیکس دے. تو اب یہ لوگ جو ہے یہ کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ انٹرسٹ گروپ ہے. ہم نے ان انٹرسٹ گروپ کے خلاف کھڑا ہونا ہے, اور جو لوگ ہمیں چھوڑ کے, اب فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹینڈنگ ممبر ہے جو اپنا ایگزسٹنگ ممبر ہے پارلیمنٹ میں, تو ہمارے پاس آنے کے لیے اس کو کمٹمنٹ دکھانی پڑے گی, اور اس کو اپنی سیٹ سے ریزائن کرنا پڑے گا. سو دیٹ از اے کمٹمنٹ کہ اگر اپنا آدمی اپنی سیٹ کو ریزائن کر کے ہمارے پاس جوائن کر رہا ہے, جس پارٹی کا کوئی ابھی مطلب ہے ایوری تھنگ از ان ایئر, اس کا مطلب ہے کمیٹڈ. سملرلی جو ہمارے ساتھ جو لوگ پہلے بھی ہمارے پارٹی کے ساتھ رہے ہیں لوگ, وہ اسی لیے رہے کہ ان کو کوئی اس لالچ میں نہیں تھے, وہ صرف ملک کی خاطر کرتے ہوئے تھے, اور یہ آج ان کا مقصد ہے. تو میرے حساب سے ہماری پارٹی میں کوئی ایسا کوئی ہم لوگ جو مقصد ہی تھا کہ لوگ ہمیں جوائن کریں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے اندر ایسے گروپ بازی ہو چکی ہے کہ جی ہم لوگوں کو جوائن نہیں کرنا چاہیے. ہم تو ویلکم کریں گے, دیٹس دی اونلی وے ٹو گرو, اور یہ ہماری بالکل اس میں کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے, اور میرا خیال کوئی ہماری پارٹی کے خلاف نہیں مانے گا. علی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا عمران خان نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں؟ فیصل سوری جی بولیں. بولے شیخ صاحب, آپ بول لیجیے. آپ بولو پلیز. میں دیکھیں فیصل, کیا عمران خان نیکسٹ پرائم منسٹر, آئی تھنک اٹس ویری ارلی ٹو پریڈکٹ دیٹ. میرے خیال میں جو 25 دسمبر والا جو جلسہ ہے کراچی میں, جس اس کی مطلب میری انفارمیشن کے مطابق اٹ از سپوزڈ ٹو بی آن 25 دسمبر, اگر وہ ہوتا ہے, جس کے اوپر ابھی پاکستان تحریک انصاف میں بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے, اس کو کامیاب بنانا بڑا ضروری ہے. اور میرے خیال میں آپ کو بتاؤں, میری سجیشن عمران خان صاحب کو, ان کی پارٹی کو, تمام حضرات کو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس جلسے کو تحریک انصاف کا جلسہ مت بنائیے, اس کو عمران خان کا جلسہ مت بنائیے, بلکہ اس کو اس موومنٹ کا جلسہ بنائیے جو موومنٹ عوام دیکھنا چاہتی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جلسہ ہو جہاں پر 25 دسمبر کو ایک قائد اعظم کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے, آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کی تصاویر سے لے کر قائد اعظم کے اقوال کے ساتھ جو یہ حکومت کر چکی ہے اس کے کیا حالات ہیں. دوسرا یہ کہ اگر جلسہ جو ہے وہ پوری طریقے سے کامیاب کرنا ہے تو اس میں آپ کو ہر واک آف لائف کے بندے کو, ہر زبان اور ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو, کراچی ایک منی پاکستان کہلاتا ہے, وہاں پر ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا, اور اس کے اندر تحریکوں کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. کراچی سے شہر میں جہاں پر ایم کیو ایم کا بڑا کنٹرول ہے, وہاں پر لوگوں کو باہر نکالنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اگر تحریک انصاف یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, اور میری نظر میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ کامیاب نہ ہو, اگر یہ محنت کریں, تھوڑے سے پرسسٹنٹ اور کنسسٹنٹ رہیں, ان کے پاس پورا 1 مہینہ ہے, بلکہ اس سے زیادہ ٹائم ہے, میرے خیال میں یہ بہت آرام سے یہ جلسہ بڑا کامیاب حد تک کر سکتے ہیں. دیکھیے, عمران خان صاحب کبھی ڈرے نہیں ہیں, انہوں نے جب بھی ڈیسیجن لیا وہ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے ڈیسیجن کے اوپر, اپنے مقصد کے اوپر, اور وہاں سے آگے چلتے ہیں. اگر عمران خان صاحب اس وجہ سے وہاں پر یہ جلسہ اس وقت نہیں کرتے اور اس کو ضائع کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر پوری طرح آرگنائزیشن نہیں ہے یا پوری طرح لوگ موجود نہیں ہیں, تو جو عوام عمران خان کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے باہر نکل رہی ہے نا, جو نوجوان نسل نکل رہی ہے باہر, جو کہ تبدیلی چاہتی ہے, وہ پھر باہر نہیں نکلے گی. وہ لوگ خود دیکھیے, لاہور کے جلسے میں میرے خیال میں بہت کم ایسے لوگ تھے جو کسی اور کی گاڑیوں پر بیٹھ کر آئے تھے, لوگ وہاں پر خود آئے تھے. کراچی میں بھی آپ نے وہی کرزما پیدا کرنا ہے ایونٹ میں, وہی وہاں پر آپ کو سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے تاکہ لوگ وہاں پر خود آئیں, اور تب جا کر میرے خیال میں اس کے بعد ان کو ایک بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں, پشاور میں ان کو ایک اور اس طرح کا جلسہ کر لینا چاہیے. اور اگر یہ کنسسٹنسی بن جاتی ہے, میرے خیال میں جو کیلکولیشنز میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ سے بھی ڈسکس کی تھی, سیٹوں کے لحاظ سے, لوگوں کے لحاظ سے, جو لوگ جوائن کرنے والے ہیں جن سے ہماری ہوتی رہی ہے,
جو ہمیں پتہ ہے کہ جوائن کریں گے. کچھ لوگ اس نومبر کے اینڈ میں اناؤنس کر دیں گے. تو عمران خان کے علاوہ پھر ظاہر ہے جو آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے ان جو کیا نام ہے جو پہلے سے ڈکلیئرڈ سیٹس ہیں, وومن سیٹس ہیں, ریزروڈ سیٹس ہیں, مائنورٹیز کی سیٹس ہیں, یا فاٹا کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. گلگت بلتستان کی جو ریپرزنٹیشنز ہیں سینٹ میں جو ہیں لوگ, اور اس کے اندر پھر the trick of the game is کہ دیکھیے شیخ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم ہر شخص کو ویلکم کرتے ہیں. میرے خیال میں دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. دیکھیے یہ تمام حضرات جو پاکستان میں ہیں یہ پرانے پولیٹیشنز بھی آئیں گے, لیکن جتنے یہ پرانے پولیٹیشنز کو لیں اتنا ہی میرے خیال میں ان کو نئے پولیٹیشنز کو ساتھ لینا چاہیے. اس وقت بہت سے ایسے اور دیکھیے بات سنیں, اس وقت جو لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز بننا چاہتے ہیں, جو اسے جوائن کرنا چاہتے ہیں, وہ ریسنٹلی گریجویٹڈ ہیں, وہ ابھی نئے نئے اپنے کیریئرز بنا رہے ہیں. انہیں پالیٹکس میں آنے کا اگر شوق چڑھانا ہے تو آپ نے نوجوانی میں چڑھوانا ہے, اگر آپ نے ان کو اپنا ووٹر بنانا ہے, کیونکہ جو ورڈ آف ماؤتھ سے جو اس کی پھیلے گی, فیمس ہونا ہوگا اس پارٹی کو, وہ تمام کے تمام کیا نام ہے نوجوان ہی کرے گی, اور وہ اس کی بیسک بیس ہوگی. سو دیٹ از مائی انالیسز آن دا ہول سچویشن. the next 2 جلساز جو کہ ایک کراچی میں ہے اور اس کے بعد ان کو ملک میں ایک اور جگہ پہ کرنا پڑے گا, اگر وہ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے, اس میں اسی طرح کی ایلیگنس اور آرگنائزیشن ہوتی ہے, اسی طرح کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے جیسے لاہور میں تھا, آئی ایم ویری شیور ہی ول بیکم دا پرائم منسٹر. شیخ صاحب آپ لوگوں کی پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ فیوچر کی کیا ہے؟ اسٹریٹجی ابھی تو یہ ہے کہ فیصل ابھی ہماری پوری پارٹی جو ہے نا, جو مین فوکس ہے وہ پارٹی کو آرگنائز کرنے پہ ہے. ہم ہر ضلع ہر تحصیل کے لیول پہ اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ از اس میں بلکہ ہم الیکشن بھی کر رہے ہیں کہ جو ہمارے جو تحصیل کے ہیں وہ اپنے ضلع کے صدر کو الیکٹ کر رہے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو مطلب دیٹ از دا مین فوکس آف دا پارٹی رائٹ ناؤ. کیونکہ ہم نے یہ جو الیکشن پروسیس ہے 1000 سیٹس جو بات کی, ہم انشاءاللہ ہر سیٹ پہ لڑنا ہے. اس کے لیے ہمیں پورے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. الیکشن از اے ویری ڈفرنٹ گیم, اور اس میں وی ہیو ٹو بی ٹوٹلی ریڈی. ہمارے ورکرس کو تیار ہونا پڑے گا, اور یہ ہمارا آئی تھنک ہماری پارٹی کا جو ابھی جو اگلا فوکس ہے دیٹس فوکس آن دا پارٹی, کہ بیسیکلی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا تو آپ لوگوں کی پریفرنس پھر کیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہو, یا کہ کیونکہ عمران خان صاحب تو بات کرتے ہیں الیکشن اگلے سال کی بھی کسی وقت میں ہو سکتا, کیا آپ لوگ تیار ہوں گے اس وقت تک الیکشن کے لیے, یا آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ ٹائم, کیا پریفرنس کیا آپ لوگوں کی؟ نہیں دیکھیں بات یہ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح کام چل رہا ہے, جس طرح جو میری اطلاعات ہیں اور جس طرح میں نے پاکستان میں دیکھا ہے, اور جس طرح پارٹی آرگنائز ہو رہی ہے, تو ہم الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں. اور انشاءاللہ مطلب ہے کہ ڈیفینٹ نیکسٹ ایئر تو ہم بالکل ہی میرے حساب سے ہم ول بی ویری گڈ شیپ ان ایوری کانسٹیٹوئنسی کے ہمارے وہاں پہ جو مطلب ہے جو ہماری آرگنائزیشن ہے وہ حاضر سیٹ اپ ہو جائے گی ان شاء اللہ. اور اس دفعہ بڑی اس کو ہم لوگ سسٹمیٹک طریقے سے کر رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ اپنا مانیٹرنگ سیل بنایا ہے. وی آر واچنگ وی آر ہیونگ اپ مطلب ہے آن سائنٹیفک بنیاد پہ ہم اس کو تیار کر رہے ہیں. علی میں آپ سے آخری 1-2 سوال پوچھوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ فیصل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو اب پاکستان تحریک انصاف ڈیسیجنز لیتی ہے. بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. میں اچھی چیزوں کے بارے میں بات کرنے کا زیادہ شوقین نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر میں لائل ہوں اس تحریک کے ساتھ, اگر میں لائل ہوں عمران خان کے ساتھ, تو آئی ول بی پوائنٹنگ آؤٹ ویئر دا ویکنیسز آر, اینڈ ان کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے, بہتر بنایا جا سکتا ہے. میرے خیال میں ایک تو تحریک انصاف کو بہت سے لوگوں کو اکٹھا بٹھانا پڑے گا اور بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. 3 چیزیں. نمبر 1 کہ جو نئے لوگ لے رہے ہیں, جو نئے لوگ جو کہ نئے پولیٹیشنز بھی نہیں ہیں, جو ایسے لوگ ہیں جو کہ تحریک انصاف سے کافی عرصے سے رہے ہیں, ان کو بھی یہ تمام حضرات ان کو عمران خان کیسے آگے لے کر چلتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں ان کو ڈیل اور ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے. اگر کسی کو ایکسٹرا امپورٹنس دی جا رہی ہے اور کسی کو بالکل امپورٹنس نہیں دی جا رہی, اٹ ول بیکم اے پرابلم اس لحاظ سے. دوسرا یہ کہ دیکھیے عمران خان اپنی باتوں پہ ڈٹے رہتے ہیں, اور کیا وہ نئی باتیں نئے ریٹرک کے ساتھ, نئے آئیڈیاز کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں. دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ کویشچن. میرے خیال میں عمران خان کو بھی اپنا ریٹرک تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا. جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہیں, لیکن اس کے اوپر اب ان کو تھوڑا زیادہ اسپیسیفک ہو کے ڈیٹیلز میں سولوشنز دینے پڑیں گے. چوتھا جو آرگنائزیشن کی انہوں نے بات کی شیخ صاحب نے, وہ بالکل درست بات ہے, وہ ہونی چاہیے اور بہت تیزی سے ہونی چاہیے. میرے خیال میں
پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت بہت زبردست موقع ہے کہ وہ ایک ایسی آرگنائزیشن بنائے جو پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ سیٹر ہو, جس کو باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز فالو کریں. اٹ ہیز ٹو بی ویری کارپوریٹ ان نیچر بٹ ویری social in aspiration. That's what I've called it before as well in my article. Before I wrap up, Ali, one quick question and a short answer for that, کہ آپ الیکشن کب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, مہینہ کون سے مہینہ؟ دیکھیے دو ٹرکس ہیں. زرداری صاحب is one of the most smart politicians I've ever known. ٹھیک ہے نا جی. میں آپ کو دو ڈیٹ سے دیتا ہوں, یا تو یہ ہوگا مارچ میں نہیں اپریل میں, آفٹر دا سینٹ الیکشن. زرداری صاحب as soon as he will get Senate majority, he will about 48% votes in the Senate. He will after that basically what he will do is because Nawaz Sharif and Tehreek-e-Insaf will not be as ready as they should be, وہ اس وقت الیکشن کال کر سکتے ہیں. وہ کہیں گے جی عوام کی ڈیمانڈ تھی, ہم حکومت کے اور ہم پہ الزامات تھے, ہم دوبارہ مینڈیٹ لینے کے لیے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, اس سے زرداری صاحب کو بڑا فائدہ ہوگا. لیکن اس سے بہت سے تجزیہ نگار ایگری نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اپنی پریزیڈنسی کو طول دینا چاہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جتنے اسمارٹ زرداری صاحب ہیں اور جس طرح انہوں نے ابھی تک ڈیل کیا ہے, جس طرح وہ ساتھ دے کے سب کو چلیں, ہی مائٹ ڈو دیٹ, نمبر 1. دوسرا یہ کہ اگر اس وقت نہیں ہوگا تو پھر یہ اپنے ٹائم میں فیبرری 2013 میں ہوگا الیکشن, پھر یہ کوشش یہ کریں گے کہ جتنا اس کو طول دے سکتے ہیں اتنا دیں. فیبرری 2013 ول بی دا ڈیٹ. تھینک یو ویری مچ علی شیخ صاحب, بہت بہت شکریہ, اور سلیم بخاری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا شو کے دوران. خواتین و حضرات, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک نئی سیاسی قوت بن کر ابھر رہی ہے, اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ آخرکار ایک اور سیاسی جماعت نے ملک کی 2 سیاسی جماعتوں کی راتوں کی نیندیں بھی اڑا دی ہیں, جیسا کہ سلیم بخاری صاحب نے شروع میں کہا تھا. اور یہ یقیناً ایک ہوا کا تازہ جھونکا بن کر پاکستان کے عوام, کیا پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان کی نمائندگی کر سکے گی, اور کیا یہ واقعی کلین سویپ کر سکے گی جس طرح عمران خان صاحب کلیم کر رہے ہیں, یا پھر صرف یہ پنجاب کی MQM بن کر رہ جائے گی؟ پاکستان تحریک انصاف کے کریڈینشلز تو یقیناً ہمیں اس بات کا اندیہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کو وہ یہ سب کچھ دے سکتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ ان چیزوں کی بنیاد ڈال سکتے ہیں جس کا وعدہ ان سے پچھلی کئی دہائیوں سے کیا جا رہا ہے. انہی خیالات کے ساتھ اپنے ہوسٹ فیصل اوان کو اجازت دیجیے. کیا اچھا لگا, کیا برا, یا پھر کوئی معلومات شیئر کرنا چاہتے ہوں, ہمارا پتہ ہے faisal@pakistanfirst.com. میں اپنا پتہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں, faisal@PAK1STANFIRST.com. Remember, there is one instead of I in Pakistan. اپنے ہوسٹ فیصل اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Keeping an eye on Pakistan's problem and aggressively looking for their solutions. Hawkeye with Faisal Awan. ان فضاؤں سے آگے جہاں اور بھی ہیں.